बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कहानी है देवर और भाभी के दरमियान। मैं कुछ दिन से अपने शौहर को परेशान देख रही थी, पर मुझे उनकी परेशानी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं पूछती तो टाल देते। मेरा देवर अब मुझे कुछ परेशान लगा था। मैंने उससे भी पूछना चाहा, फिर कहता कुछ नहीं। भाभी, तो मैंने उससे कहा, फिर तुम्हारे भाई को कोई शायद परेशानी है, वो मुझे परेशान लग रहे हैं पर बता नहीं रहे, कुछ छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मेरी बात पर मेरा देवर खामोश हो गया। मैंने उसकी खामोशी पर उसके चेहरे को बेगौर देखा। वो कुछ घबराहट में मुब्तला था। मुझे इस वक्त ऐसा लगा जैसे शायद वो दोनों ही, मेरा देवर और मेरा शौहर, एक ही बात पर परेशान थे, बस मुझे नहीं बता रहे थे। मैं अब परेशान होने के साथ साथ तजस्सुस में मुब्तला हो गई थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं, क्योंकि इस घर में मेरी बात चलती थी। जैसा मैं करूं वही होता था। मेरी सास और मेरी नंद कोई नहीं थी, सिर्फ एक देवर था जो कंवारा था, और कुछ दिन पहले उसका रिश्ता एक जगह मैंने तय किया था। लेकिन हैरत की बात थी, उन लोगों को मैंने फ़ोन किया था कुछ बात करने के लिए, वो लोग मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। अब तो उनका नंबर भी बन जा रहा था। लेकिन इस वक्त देवर की ऐसी हालत देखकर मैंने ठान लिया, अब तो अपने शौहर से पूछ कर ही रहूँगी कि आखिर मसला क्या है। इसलिए जैसे ही आज वो काम से थके हारे आए तो मैंने उनको चाय बना कर दी और साथ बैठकर उनकी चाय के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। उन्होंने चाय ख़त्म की तो मैंने अपनी बात शुरू करने का आगाज़ किया। मैंने उस बार सीधा उनसे मद्दाए की बात पूछी कि मुझे ये बताएं कि असल बात क्या है। मैं कब से आपको परेशान देख रही हूँ और अपने देवर को भी। आप दोनों ही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जो छुपा रहे हैं मुझे वो बताएं, वो बात बताएं मुझे। मैंने इस बार अटल लहजे में कहा, मगर वो टाल मटोल से काम लेने लगे तो साफ साफ कह दिया, जो बात है मुझे वही बताई जाए। इस बार मुझे बात जाननी थी। जो भी है, इतने दिनों से मैं देख रही थी इस बात से अपने शौहर को परेशान होता, फिर देवर को। आखिर तो मुझे तजस्सुस ही होना था ना। बात जाने की जुस्तजू में मैं काफ़ी बहस और ज़िद कर दी मैंने अपने शौहर से, और फिर जो बात उन्होंने बताई उसने मेरे पैरों से ज़मीन निकाल दी। मैं सकते के आलम में अपने शौहर को देखती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस बात का कि ये वाकई सच है या वो मजाक कर रहे हैं, पर मुझे यकीन करना पड़ा इस बात पर, क्योंकि मैंने तो हकीकतन इस बात पर अपने शौहर और देवर को परेशान देखा था। मैं बेबसी से खामोश हो गई, क्योंकि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार यही नतीजा निकलता था, पर क्यों? मुझे इस बात ने इस बार संजीदगी से सोचने पे मजबूर कर दिया था, और मैं उस वक्त बाकी गहरी सोच में गुम हो चुकी थी कि क्या करना है अब। जब मेरे शौहर ने मुझे शहद का मारा और कहा, कहाँ कम हो गई तुम, मेरी बात सुनकर, अब क्या करना है, उसका क्या हल निकालें। उनकी बात पर मैं होश में आई और परेशानी से उनके चेहरे को देखती रही। मैंने उनसे कहा कि मुझे देवर की परेशानी हो रही है, उस पर क्या गुज़र रही होगी। इस बात की वजह से उस बेचारे का तो कोई कसूर ना था। असल बात ये थी कि मेरा सिर्फ एक ही देवर था। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी सास फौत हुए 3 साल हो चुके थे। मेरी कोई नंद नहीं थी। इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी और देवर की भी देखभाल मेरे ज़िम्मे थी, और मैं अपनी पूरे हक और सच्चाई के साथ खुश असलूबी से इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही थी। अब मेरे देवर की शादी की उम्र हो गई थी। ये मसला ये हो रहा था कि देवर का जहाँ रिश्ता कराते
اگلے دن ہی انکار ہو جاتا، کیونکہ ایک تو میرے دیور کو کم سنائی دیتا تھا، اس کے کانوں میں مسئلہ تھا، اس وجہ سے۔ اب جہاں میں نے اس بار رشتہ طے کیا تھا وہاں سے بھی اگلے دن ہی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا دیور کے کانوں کا مسئلہ ہے، کم سنائی دیتا ہے، کیونکہ میں نے ذرا اس بات کو چھپا رکھا تھا اس بار، کیونکہ جہاں بھی رشتہ کرنے جاتے اگر یہ بات بتاتے تو فوراً انکار ہو جاتا تھا۔ یہ بات میرے شوہر نے مجھ سے چھپائی تھی، جبکہ دیور کو بتا بھی تھی۔ اسی بات کی پریشانی ان دونوں کی تھی، اور مجھے اس پریشانی سے بچانے کے لیے وہ لوگ یہ بات مجھ سے چھپا رہے تھے، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ اس بار کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے یہ مسئلہ بھی بیچ میں نہ آئے اور میرے دیور کی شادی بھی ہو جائے۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوچا کہ دیور سے اس بار میں کچھ بات کرتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا اس مسئلے کا۔ دوسرے دن میری پڑوسن نے مجھ سے پوچھا کہ دیور کی شادی کب کرا رہی ہو؟ اب تو رشتہ بھی ہو گیا ہے اس کا۔ تو اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ میری اداسی کو دیکھ کر اس نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دی کہ میرے دیور کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ تمہیں پتہ تو ہے میرے دیور کو کم سنائی دیتا ہے، بس اسی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ تو لوگوں کو نہ بتایا کر، وہ کل کو خود ہی لڑکی شادی کے بعد سیٹ ہو جائے گی تمہارے دیور کے ساتھ، اس کو کون سی اتنی بڑی بیماری ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ اس بارے تو میں نے یہ بات چھپائی تھی، پر پتہ نہیں کیسے ان کو پھر بھی معلوم ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے اپنی پڑوسن کو نہیں بتایا اور اس سے چند باتوں کے بعد بات ختم کرنا چاہی۔ جب اس نے کہا تم ایک اور کام کرو، میں نے تجسس سے پوچھا کون سا؟ تو کہتی ہے پیر بابا کا پتہ دیتی ہوں تمہیں، اس سے دم کروا دو اپنے دیور پر، اس سے اثر ہوگا اور تمہارے دیور کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں نے یہ سنتے ہی فوراً اس سے ایک پیر بابا کا پتہ لیا اور دیور سے اس بارے میں بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اس کام کو کرنے سے۔ پر میں نے بہت ضد کی اور اس کی تھوڑی جذبات بھی کیا کہ میں تو تمہارا بھلا چاہتی ہوں، تمہارے لیے سب کر رہی ہوں، لیکن تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں اپنی بھابھی کی بات مانی نہیں تم نے۔ ایسی دو چار باتیں مزید کر کے اس کو اپنی باتوں کے گھیرے میں لے لیا، اور اگلے دن ہی ان معاملوں سے میں نے تنگ آ کر اس کو دم کروانے لے گئی۔ پیر بابا کو سارا مسئلہ بتایا اور وجہ بھی، جس کو سن کر انہوں نے کچھ باتیں کہیں جن پر اس وقت ہم نے عمل کیا۔ پھر پیر بابا دم کر کے کہنے لگا اگلے جمعرات اس کا رشتہ پکا ہوگا، اور اس بات نے میری آنکھوں میں روشنی بھر دی کہ اتنی اچانک جلدی کام ہو جائے گا تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے تو حیرت کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے بے یقینی کا اظہار بھی کر دیا، جس پر پیر بابا کچھ ناراض سے ہو گئے تو میں نے کھیسانی ہو گئی۔ پر میں کب سے یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ پیر بابا میرے دیور کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے باریک بنی سے اس کا جائزہ لے رہے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے دیور سے اپنا فون نمبر مانگا، جبکہ رابطے کے لیے میں نے اپنا فون نمبر دینا چاہا کہ ان سے میں رابطے میں رہوں گی، کیونکہ میرے دیور کو ان سب میں کہاں دلچسپی تھی جو وہ اس سے رابطے میں رہتا اور اس کے بتائے کاموں پہ عمل کرتا۔ پر میری حیرت کی انتہا تب بھی نہ رہی جب پیر بابا نے کہا تم اپنا فون نمبر نہیں دو، اپنے دیور کا دو، مجھے اس کا چاہیے۔ میں نے سہولت سے پیر بابا کی ناراض ہونے کے ڈر سے بات کو سنبھال کر پھر سے اپنا نمبر دینا چاہا تاکہ دیور بھی ناراض نہ ہو، پر پیر بابا نے سختی سے منع کر دیا
اور کہا کام کروانا ہے تو جوں میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ جس کا یہ مسئلہ ہے اس کا فون نمبر مجھے چاہیے، اسی سے رابطہ کرنا ہے میں نے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تم لوگوں کو علم نہیں۔ پیر بابا کی بات پر میں نے اپنے دیور کی التجائی نظروں سے دیکھا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے میری بات مان کر اپنا فون نمبر پیر بابا کو دے دیا۔ اس کے بعد میں خوشی اور رونق میں نے پیر بابا کے چہرے پر جو دیکھی تو مجھے اس خوشی کی اصل وجہ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں تو عام بات ہے، روز ہزاروں لوگ ان سے کام کرواتے ہیں، آتے ہوں گے اور ہزاروں سے وہ اس طرح بات کرتے ہوں گے، فون نمبر لیتے ہوں گے، پر یہاں جو ان کی میرے دیور سے فون نمبر لیتے وقت مسرت و خوشی تھی، وہ مجھے تھوڑا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ میں دیور کے وہاں سے لے گھر آ گئی اور یہاں وہاں اس کے لیے رشتے دینے لگی، کیونکہ جو میں رات تک کہا تھا پیر بابا نے، تو میں نے بھی جلدی کرنے لگی اور اپنے دیور کے لیے دوسرے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ ابھی 1-2 دن ہی اس بات کو گزرے تھے جب میں نے اپنے دیور کے اندر کچھ بدلاؤ محسوس کیا۔ وہ زیادہ وقت موبائل فون میں گم رہتا تھا یا گھر سے باہر رہتا تھا اور اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے، اتنے جلدی ایسا بدلاؤ دیور کے اندر کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ جہاں میں اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی، جب اس سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ ٹال مٹول کر دیتا بات کو، اور میں نے پھر اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی، ان کو اپنے دیور کے اس بدلاؤ کا بتایا تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کر دیا۔ ایک تو میرے شوہر کو دفتر کے کام سے فرصت کم ملتی تھی، اس لیے وہ گھر پر کم دھیان دیتے تھے، ہر چیز مجھے سنبھالنی ہوتی تھی، اور ابھی تک ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اولاد کا بہت شوق تھا، روز دعائیں کرتی تھی اس کے لیے، اور مجھے امید تھی کہ میرے ہاں بھی اولاد ہوگی۔ پر کبھی کبھی یہ سوچ کر میں اداس اور دکھی ہو جاتی تھی جب اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ پر میرے شوہر بہت اچھے تھے، مجھے اس بات پر ہمیشہ مجھے تسلی دیتے تھے کہ جب اللہ نے چاہا تو ہمارے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی، اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس میں اسی امید پر بیٹھی تھی کہ مجھے یہ رحمت ضرور ملے گی، بس جلد یاد پر وقت کا دیر کوئی تعین نہیں تھا کہ کب، پر خیر اس وقت میں نے شوہر کو کہا کہ آپ نظر رکھیں دیور پر کہ وہ باہر کہاں زیادہ وقت گزار رہا ہے اور کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے اس میں یہ تبدیلی کچھ عجیب محسوس ہو رہی تھی، کبھی پہلے اس کو اس طرح دیکھا جو نہیں تھا۔ میں نے شاید اس لیے وہ مجھے عزیز تھا، اپنے بھائیوں کی طرح میں اس کو سمجھتی تھی، تو اس کا اچھا برا سوچنا میرا فرض تو تھا ہی، ساتھ ساتھ میری ذمہ داری بھی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ کچھ برا ہو، کیونکہ وہ اپنی اس ہلکی سی کم سنائی دینے والی بیماری سے پہلے ہی بہت کچھ ہراساں ہو چکا تھا۔ لوگوں کی باتیں، تانے، ان کی بری نظریں اور ہر طرف سے دھتکار نے اس کو احساس کمتر بنا دیا تھا۔ اس بات کا مجھ کو بہت دکھ رہتا تھا اور میرے شوہر کو بھی۔ اس وقت میرے شوہر نے مجھے تسلی کروائی کہ وہ پتہ کرائیں گے، نظر رکھیں گے کچھ دن اس پر کہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ ان کی یہ بھی کیونکہ مجھے معلوم تھا اب انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ ایسا کر دینے میں مطمئن ہو گئی تھی اور بے فکر بھی۔ پھر اگلے دن ایک جگہ دیور کے رشتے کی بات مجھے بڑھتی نظر آئی تو میں خوش ہو گئی کہ میرے پیر بابا کی بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا دیور کا رشتہ یکا ہو جائے تو چٹ منگنی بٹ بیاہ کروں گی اور اس کہاوت پر عمل کروں گی جو کہتے ہیں ہتھیلی پر سرسوں جمانا ہے
اور پھر اس پیر بابا کے آستانے پر مٹھائی بھی لے کر جاؤں گی، ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ میں نے اس رشتے کے بارے میں اپنے دیور سے بات کرنے کا سوچا اور اگلے دن ہی اس سے اس رشتے کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اس بار تیاری پکڑو اپنی، اس بار پکا ہے، رشتہ ہو جائے گا تو فوراً شادی کروں گی تمہاری۔ میری حیرت کے انتہا نہ رہی جب دیور نے انکار کر دیا اور کہا آپ کو کہیں پر بھی رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی اور اس سے پوچھا پر کیوں؟ تو اس نے کہا جمعرات کا انتظار کریں، آپ دیکھیں اس پیر بابا کی بات میں سچائی ہے یا نہیں۔ کیسے ہوگا یہ؟ اس کی بات پر میں نے کہا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھیں کر نہیں بیٹھ سکتے، کوشش تو ہم نے کرنی ہے۔ ایسا تو بالکل نہیں، بس بنا کچھ کیے گھر بیٹھے جمعرات تمہارا رشتہ پکا ہو جائے گا، کوشش کرنی ہے ہمیں۔ میری بات سن کر پھر اس نے مجھے سمجھایا، اس نے میرے کان کھول دیے کہ میرا تو اس کا کوئی فرق نہیں ہونا بھابھی، کہ وہی محنت ہم کریں جب ہم نے تو اس پیر بابا کی بات پہ یقین رکھ کے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ دم تویز تو اس لیے ہوتے ہیں کہ کام خود بخود ہو جائیں۔ کوشش تو ہمیں دعا کرنے کے بعد کرنی چاہیے کیونکہ اس میں دیر ہوتی ہے۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ پیر بابا وغیرہ کی باتیں کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ چکر چھوڑ دیں۔ اس کے سمجھانے کے باوجود مجھے جمعرات کا پھر بھی شدت سے انتظار تھا، تجسس تھا کہ دیکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے۔ پر جب اگلی جمعرات آئی تو دیور خود ہی ایک لڑکی گھر لے آیا۔ اپنے دیور سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب سن کر میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کہا میں نے شادی کر لی ہے بھابھی، یہ میری بیوی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا اس کی بات پر۔ حیران و پریشان میں نے گھونگھٹ اٹھایا۔ اس لڑکی کا تو ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ بالکل اسی پیر بابا جیسی تھی جس سے میں نے اپنے دیور پر دم کروایا تھا۔ میں نے اس بات کا فوراً ان دونوں سے اظہار کر دیا۔ دیور کی بات میرے 14 طبع کو روشن کر دیے۔ یہ وہی بابا ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ بابا ہے تو لڑکی کیوں ہے؟ کیا اس نے ڈرامہ کیا تھا سارا؟ وہ کیوں بابا بنی تھی؟ وہ کون تھی؟ اور میں حیران ہو گئی، اس لڑکی کا حلیہ ایسا دیکھ کر دلہن کے روپ میں تھی وہ۔ میں نے حیرت کی، اتنے سارے سوال میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے جن کا جواب مجھے اس لڑکی نے دیا کہ اس کا نام صبا ہے اور وہ بیوہ عورت ہے جو اپنی روزی روٹی کے لیے نکلی داڑھی مونچھیں لگا کر بابا بن کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اور کوئی کام اس کو مل نہیں رہا تھا۔ اب جب اس نے میرے دیور کا مسئلہ سنا تو اس نے اپنے سہارے کا سوچا کہ وہ دیور سے نکاح کرے تو اس کو سہارا مل جائے گا اور گھر بھی، جبکہ میرے دیور بھی احساس کمتری کا شکار تھا۔ اس کی بات مان کر فوراً اس سے نکاح کر لیا۔ مجھے اب سمجھ آیا یہ وجہ تھی جو وہ میرے دیور کا نمبر لینے پر ضد کر رہی تھی اور میرے دیور سے وہ رابطے میں تھی۔ اس وجہ سے دیور کا رویہ بدلا بدلا سا تھا۔ پھر صبا نے مجھے سمجھایا کہ تعویذ دم وغیرہ بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ تو بس روٹی کی لالچ میں لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ آپ ان پر یقین نہ رکھیں، سب جھوٹ ہے، ہر کام کرنے والا واحد اللہ ہے اور اس نے بھی تو توبہ کر کے اب یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ اس کے سمجھانے پر میں بھی سمجھ گئی ساری بات اور اللہ سے توبہ کی، اور پھر میں نے ہنسی خوشی ان کی شادی کو قبول کر لیا اور بہت سکون سے اب ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ کچھ وقت بعد میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس نے میری زندگی خوبصورت بنا دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے
تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ۔